अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान डट गए, इमरान खान डट गया। एक बार फिर से कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये बात उन्होंने किससे कही है, कब कही है, मौके पर कायम रहने की बात का इंदिया या इशारा किस किस तरफ से दिया गया है और ये मामला असल में है क्या, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा आज अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी स्टोरी कर डाली है कि इमरान खान साहब को जेल में रखने के हवाले से बहुत सारे शवाहिद, गवाह और केसेस मौजूद हैं, इसलिए उनका छुटकारा इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। जबकि इनके कंपैरेटिवली एक और सहाफी ने बताया कि इमरान खान को अब जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि शवाहिद की बुनियाद के ऊपर जो केसेस हैं वो कमज़ोर हैं और वो ख़त्म हो जाएंगे जल्द या बदेर। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो डिटेल शेयर करूंगा। हमारे दोस्त इमरान रियाज खान ने एक मरतबा फिर हज का टिकट करा लिया है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उन्हें अदलिया से कोई रिलीफ मिल चुका हो, लेकिन अभी तक हालात नदारद, अभी तक ऐसी कोई सुनवाई मिली नहीं है। कुछ और हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके ट्वीट्स, उनकी बातें, कुछ वायरल बयानात और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही मारूफ आलिम दीन और इंजीनियर साहब, उन्होंने एक गुफ्तगू की थी कि इमरान खान साहब को अल्लाह ही बचाए साइफर से, वरना तो साइफर उनके गले पड़ जाएगा। एक मामूली सी ड्राइंग भी होती है चोरी तो उसके ऊपर सजाए मौत हो जाती है, ये तो बहुत बड़ा वाक़या है। तो उन्होंने इमरान खान साहब को उसमें मुरद इल्ज़ाम ठहराया था। अब उन साहब का क्या करना है, एक स्पेशल वीडियो क्लिप है, वो कहीं पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। एक और गुजारिश कि आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स करने हैं, मैक्सिमम शेयर्स करने हैं ताकि जो मुबैना फायरवॉल है वो ब्रेक हो सके। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया तो जो चेक मार्क पे ऑल वीडियोस का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले बात करते हैं डील ना करने की बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं। अडियाला जेल से उन्होंने ये पैगाम भेजा है अवाम पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ के लिए कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ, डील नहीं करूँगा, सुरखरू होकर बाहर निकलूँगा, कौम के लिए सर फ़ख्र से बुलंद किए रखूँगा, सर नहीं झुकाऊँगा। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने वोकला से बात की। वो वोकला वाली बात जो है लेट नाइट यानी आज के व्लॉग में शामिल करना मकसूद यह है कि अर्ली मॉर्निंग में तकरीबन ये बात सामने आई कि उन्होंने क्या बात कही है। तो इमरान खान साहब से मुताल्लिक जो राय कायम की जा रही थी कि वो किसी भी तरीके से सरेंडर कर देंगे या सर झुका लेंगे या फिर वो ब्रेक हो जाएंगे, तो ब्रेक नहीं हो पा रहे जनाब मन। अब आगे चलते हैं हम जरा अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी कि इमरान खान साहब को जेल में क्यों रखा जा सकता है, ये स्टोरी, और एक और सहाफ़ी उनकी स्टोरी कि जेल में नहीं रखा जा सकता। पहले अंसार अब्बासी साहब को शामिल कर लेते हैं, इसको थोड़ा गौर सुनिएगा। शायद अपेरेंट ट्रांसक्रिप्ट मैं ऊपर ना लगा सकूं लेकिन आपने गौर से सुनना। इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस मौजूद हैं। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान को, अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। एक के बाद एक करके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात खत्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों में उम्मीदें पैदा हुई हैं कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सरकारी ज़राए की सोच इससे यकसर मुख्तलिफ है। अब आपको पता है सरकारी ज़राए जब सोच अपनी रिफ्लेक्ट करते हैं तो किसी ना किसी टटपुचिए से, किसी ना किसी फ़िक्का लिफाफिया के सहाफ़ी से या अपने टाउट से खबर आगे पहुंचा देते हैं सरकारी ज़राए। हुकूमत है अभी, बहरहाल आपको पता ही है। अच्छा, उन्होंने आगे लिखते हैं, जिस वक्त 1971 के वाक़े के हवाले से इमरान खान के मुतनाज़ा ट्वीट ने FIA को इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा करने पर गौर का मौका फराहम किया, वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि यह इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद दोनों मियाँ बीबी सलाखों के पीछे रहें। यानी अब ये सरकारी सोच
ظاہر کر رہے ہیں جناب انصار عباسی صاحب. وہ کہتے ہیں عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں. 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزمان کو بری تو کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں تو معطل کر دی گئی ہیں. اب صرف ایک کیس ہے جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اب آگے کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس دوم کے حوالے سے نیب کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور اب وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے بیٹھا ہے. ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ ریفرنس درست وقت پر دائر کیا جائے گا. اب درست وقت کا تعین بھی سرکار کرے گی. مطلب آپ غور سے سنیے نا کہ ان کے پاس پوری انسائیڈر ہے. اگر اس طرح کی کوئی بے پر کی ہوا میں کوئی اور چھوڑتا تو اسے کہتے پہلے سورس ظاہر کرو. تو اس میں حد تک عزت نہیں آتی, اس میں بھی تو حد تک عزت آتی. آگے سنیے. نیب کے پہلے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 8 فروری کے انتخابات سے قبل احتساب عدالت نے 14 سال قید کے علاوہ 1 ارب روپے سے زائد جرمانے کی سزا سنائی تھی. لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تو عدالت نے عمران اور ان کی اہلیہ کی سزا معطل کر دی. نیب کی مداخلت سے قبل عمران خان کو 2 بار اسی توشہ خانہ اسکینڈل سے نقصان ہوا. 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو مہنگے تحائف فروخت کرنے سے متعلق حقائق چھپانے کے جرم میں 5 سال کے لیے قومی اسمبلی سے نااہل قرار دیا تھا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں فیصلہ سنایا جس کے مطابق غلط بیانی پر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ دیا گیا. عمران خان کے خلاف حکم کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم کے خلاف فوجداری مقدمہ اسلام آباد کی سیشن عدالت کو بھجوا دیا جس نے گزشتہ سال اگست میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا سنائی. اب غور سے سنیے گا. اپیل کے مرحلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مذکورہ سزا کو بھی معطل کر دیا. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو خصوصی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنا دی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کو دونوں کو بری کر دیا. عمران خان 9 مئی سے متعلق کئی مقدمات سے بھی بری ہو چکے ہیں. اس وقت عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ ہے. یعنی انہوں نے اپنی اہلیہ سے شادی کیوں اس وجہ سے وہ جیل کے اندر ہے. پاکستان سے ہو سکتا ہے. اس معاملے میں دونوں کو 8 فروری کے انتخابات سے کچھ دیر قبل 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. گزشتہ ہفتے عمران خان کے ماہرین قانون اور پارٹی مل کر عدت کیس میں دونوں میاں بیوی کی بریت کی امید باندھے بیٹھے تھے لیکن خاور مانیکا کی جانب سے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے پر پہلے سے محفوظ کردہ فیصلے کا اعلان کرنے والے جج نے یہ کیس کسی اور جج کے روبرو پیش کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو درخواست بھیج دی. اور پھر ہوا یہ کہ ہائی کورٹ نے جو ہے معاملہ آگے بڑھا دیا. تو یہ بات کر رہے تھے انصار عباسی صاحب. لیکن انصار عباسی صاحب کی اسی سٹوری کے جیو نیوز کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے ہمارے ایک دوست صحافی ہیں جو کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ثاقب بشیر, انہوں نے کچھ خلاصہ یوں لکھا ہے. اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. ثاقب بشیر کیا کہتے ہیں؟ انصار عباسی نے سٹوری سنا دی کہ بڑے مواقع موجود ہیں ان کو غیر معینہ مدت تک جیل کے اندر رکھنے کے. ثاقب بشیر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بطور کوٹ رپورٹر عمران خان کے کیسز کو گزشتہ 2 سال سے بڑی باریک بینی سے کور کیا ہے. میری رائے یہ ہے غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہے اور اب جیل میں صرف تبھی عمران خان کو رکھا جا سکتا ہے جب کوئی ٹرائل مکمل کر کے سزا دی جائے یا جن کیسز کے ٹرائل مکمل ہو کر پہلے ہی سزا ہو چکی ہے جیسے کہ عدت کیس ہے اور اس وقت صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل تقریباً 65% سے زائد ہو چکا ہے. اگر یہ مکمل ہو کر سزا ہو تو کچھ عرصہ جیل میں رکھا جا سکے گا. اس کے علاوہ نہ تو قریب کوئی ٹرائل مکمل ہو رہا ہے نہ ہی ہونے کا کوئی چانس ہے. رہی بات نئے کیسز کی تو جتنے کیسز بنیں گے ضمانتیں ہوتی جائیں گی اور توشہ خانہ تحائف کے 2 کیسز میں عمران خان کو پہلے ہی سزا ہو چکی ہے. اب توشہ خانہ تحائف پر یہ تیسرا کیس جو بن رہا ہے وہ ایک ہی معاملے پر تیسرا کیس ہونے کی بنیاد پر کمزور ہوگا, عدالتوں میں برقرار رکھنا آسان نہیں ہوگا. تو اب یہ 2 عدد صحافی ہیں, ایک کا پرسپیکٹو کیا تھا دوسرے کا پرسپیکٹو کیا تھا, ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ہمارے دوست عمران ریاض خان. انہوں نے آج تیسری مرتبہ حج کا ٹکٹ لے لیا ہے, عدالتوں سے انہیں ریلیف کی توقع ہے. اس کے اوپر وہ عمران ریاض ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں کہ حج پر روانگی کے احکامات جاری ہوں گے. حج کے لیے تیسری بار ٹکٹ حاصل کر لیا ہے عمران ریاض خان. اس کے بعد صدیق جان اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو حج پر جانے سے روکنے کے لیے ایک نئے پلان کا آغاز ہو چکا ہے
افسوسناک، شرمناک. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. شرم، حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اس ملک میں. اب تو میرے خیال میں ایک لیجٹمیٹ رائٹ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے. اگر کسی شخص کی بیماری کے لیے اس کو اسٹیٹ لیول کے اوپر ریلیف دیتے ہوئے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر 1 مہینے کے لیے جانے دیا جا سکتا ہے اور وہ روپوش ہو سکتا ہے، تو کسی اور شخص کی بھی گارنٹی لے کر اس کو حج کے لیے کم از کم جانے دیا جا سکتا ہے. میرا ماننا یہ ہے، آگے سرکار کی مرضی رہا. کچھ اور ٹویٹ شامل کرتے ہیں، بلکہ ہم بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن ہمارے ہاں جو ہے گزشتہ رات تک انڈیا کے اندر راہل گاندھی جیت رہے تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا کا الیکشن کمیشن عوامی ہے، تگڑا ہے اور کوئی بین الاقوامی لچ نہیں تلی جا رہی. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اچانک ماتھا پلٹا اور 244 سیٹیں بن گئیں مودی جی کی اور 95 کے قریب ہیں راہل گاندھی کی. تو یہ سر پوری دنیا کا فنڈا ہے. ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہے لیکن ہمارے برابر والے بھی کچھ کم نہیں ہے. تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارا وہ کہتے ہیں نا EMS سافٹ ویئر لے لیا ہو ہم سے اور پھر اپنے پاس ڈال لیا ہو، EVM کو بھی ناکارہ بنا دیا ہو. کیا کر سکتے ہیں، یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے. بہرحال تھرڈ ورلڈ ہے، تھرڈ ورلڈ کے یہ مسائل کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں. ذرا ہم کچھ ٹویٹ شامل کرتے ہیں. جس وقت مودی جیت رہے تھے تو اس وقت صابر شاکر نے ٹویٹ کیا کہ راہل گاندھی کی پریس کانفرنس، ہمارا مقابلہ صرف بی جے پی سے نہیں تھا بلکہ انڈیا کی ریاستی اور حکومتی مشینری تمام ادارے مودی کے سہولت کار تھے. اپوزیشن اتحاد نے مل کر بھارت کا دستور بچایا ہے. اور ابھی اس وقت کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق چیز کچھ اور چل رہی ہے. اچھا جی، حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا تحریک انصاف کی مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے یا تحریک انصاف کے خلاف ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے؟ یہ کوسچن آف دا ڈے ہے. اس کوسچن آف دا ڈے کو وہ سننے کے لیے یا کہنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا. اچھا آگے چلتے ہیں جناب. آگے جو ہے ثاقب بشیر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پیمرا پر برہم ہو گئے. جناب یعنی عدالتی کارروائی یعنی عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جو جاری کیا تھا پیمرا نے، اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب جو ہے نا وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شدید برہم ہوئے ہیں. اب کچھ وائرل بیانات میں شامل کر لیتا ہوں. ڈسکلیمر یہ ہے، میری کسی کو بات بری لگتی ہے تو معذرت، یہ انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے ہوتا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے. بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں گندم اس بار میں نے نہیں خریدی، عوام کا پیسہ ضائع ہونے سے بچایا. اس کی وجہ سے دیکھیں روٹی کی قیمت کتنی نیچے آئی ہے. بہت اچھا کیا، روٹی کی قیمت نیچے آئی. سلام پیش کرتے ہیں ہم آپ کو. کسان رول کسان بابا جی کا ٹھلو لگ گیا، اس کا کیا کرنا ہے جی؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ کیسے ایک چادر کا کونا کھینچا دوسری چادر کا چونا لیرو لیر ہو گیا یار، کیا کر سکتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ 9 مئی سے بڑا حملہ ہے. سر میں اس سے اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا ذاتی بغض اور اناد اس میں شامل ہے. آپ حکومت میں ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اس کے اوپر کیا بات کی جا سکتی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، یہ حکومت اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے. باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی، ڈاکٹر شباز گل صاحب وہ کہتے ہیں تصویر بنوانی ختم ہے چاچے پر. شہر کا ڈیپٹی میئر استقبال کو آیا، چاچے نے ہاتھ ایسے پکڑا جیسے بچڑا بھائی مل گیا. کیا اپنے عہدے کا لحاظ کریں، کچھ اپنے عہدے کا بھی لحاظ کریں. تو شباز شریف صاحب کسی ملک گئے ہیں تو وہاں ان کو اپنا اسٹیٹ ہیڈ جو ہے لینے کی بجائے کوئی ڈپٹی میئر آیا لینے کے لیے، تو اس کے اوپر شباز گل نے کرٹیسزم کیا. آ جاتے ہیں آگے جناب. یہ فیصل واڈا صاحب ہیں، انہوں نے انتظار حسین پنجھوتا سے متعلق ٹویٹ کیا. کہتا ہے یہ فصلی بٹیرے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو خون دیا، ہم نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، ہمیں نکالا گیا. فیصل واڈا. اب ایک فصلی بٹیرا دوسرے شخص کو تانا دے رہا ہے کہ تم فصلی بٹیرے ہو. یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچی؟ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو، کیسے کر لیتے ہو؟ نہ کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. اچھا ایک شخص ہے ہمارے انتہائی محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سائفر کے اوپر تباہ آزمائی فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سائفر جو ہے نا یہ کیا چیز ہے سائفر ہماری تو ڈرائنگ چوری ہو جاتی ہے، سزائے موت ہو جاتی ہے. عمران خان سے بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھا ہے. اب ان صاحب کا کیا کرنا ہے اور ان کے اس سائفر کا کیا کرنا ہے، ایک ویڈیو کلپ ہے، ملاحظہ کیجئے، مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے ہم ان کے لیے دعا گوئیں کہ وہ باہر نکل آئیں. ویسے ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ جتنا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان سے سائفر جو چوری ہو گیا، یہ بہت بڑا ان سے بلنڈر ہوا ہے. میں چونکہ اٹامک انرجی کے ادارے میں جاب کرتا رہوں، ہم سے اگر کوئی ڈرائنگ چوری ہو جائے تو اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو جاتی ہے. تو خان صاحب تو وزیر اعظم تھے، انہیں ایک خیال کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے بہت بڑا کیس اپنے گلے میں خود فٹ کیا اور وہ خود مان گئے کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا. تو اس کے اوپر اگر ان کو عدالت سزا دیتی ہے تو وہ جسٹیفائی ہوگی.